अस्सलामुअलैकुम 9 PM प्राइम न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी है। काबीना अरकान और सरकारी मुलाजमीन के फ्यूल कोटा में 40% कटौती की मंजूरी कर दी गई। सरकारी गाड़ियों और फर्नीचर की खरीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। वफाकी बुज़रा के सरकारी दौरों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वफाकी काबीना के फैसलों से बचत होगी। 30 जून तक लोड शेयरिंग का दौरानिया 2 घंटे हो जाएगा। बहजा सलीमी की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मौलाना असद महमूद और कमरुज़्ज़मा कायरा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस वफाकी काबीना की जानब से हफ्ते की छुट्टी की बहाली और कफायत शारी के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। वर्किंग डेज 5 वर्किंग डेज जो हफ्ते की छुट्टी, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आते ही जो सैटरडे की छुट्टी थी उसको ख़त्म किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी सिस्टम में डाली जाए। लेकिन ये जो इस वक्त हालात हैं ये गैर मामूली हालात हैं, ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं और इस वक्त जिस बहरान से हम गुजर रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आर्मी चीफ के हवाले से रिटायर्ड फौजी अफसरान के बयान की ISPR तरदीद कर चुका है। कमरुज़्ज़मा कायरा बोले, रिटायर्ड फौजी अफसरान खुद को अफवाज पाकिस्तान का नुमाइंदा करार ना दें। अगर रिटायर्ड फौजी अफसरान को सियासत का शौक है तो अपनी सियासी जमात बनाएं। रिटायर्ड अफसरान लिख के तो ये तासर देने की कोशिश करते हैं और वो उनके इदारे के लिए भी अच्छा नहीं है, सबका इदारे के लिए। उसकी बहुत सारी वजाहत ISPR पहले कर चुका है और अगर उनको रिटायरमेंट के बाद किसी जमात के साथ अपनी मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का इजहार पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे करें। उसको इन फोरम्स के ऊपर अपनी सियासी, ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान का फोरम है ये किसी सियासत के लिए नहीं है। जिस जिसको शौक है वो अपनी सियासी जमातें बनाए या सियासी जमातों में शामिल हो और बिस्मिल्लाह आके देख ले। वफाकी वज़ीर मुआसलात मौलाना असद महमूद ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्हें आज तक मालूम नहीं, लेकिन इमरान खान को मालूम होगा कि वजारत मुवासलात में पैसे हैं जिनका उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। खानदान का और अपनी जमात के एक एक कारकुन का और एक एक मेंबर का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि इमरान खान आए, ऐलान करे कि मैं एक कनाल की ज़मीन घर में रहने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ वक़्फ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी वक़्फ़ करने के लिए तैयार हूँ। इससे बढ़कर मैं ऐलान नहीं कर सकता आपके सामने। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वफाकी काबीना ने डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी और कार्रवाई के लिए आला सतह की इंक्वायरी शुरू करने का फैसला किया है। बहजाद सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद कर दी। बयान में कहा कि प्री बजट सेमिनार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बारे में कोई बात ही नहीं की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की क़यास आराइयाँ क़तई तौर पर झूठ है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफे का कोई फैसला नहीं किया। अवाम अफवाहों पर कान न धरे। इससे कबल वज़ीर ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इस बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा था कि पेट्रोल कीमतें बरकरार रखते तो हर माह 120 अरब का नुकसान होता। 40,000 से कम आमदन वाले तमाम लोगों को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। इमरान खान IMF से मुआहदे के बरखिलाफ सब्सिडी देकर गए। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़ कर जाएंगे। It is not easy for any Prime Minister to allow increase in the price of fuel। 120 अरब रुपए का महीने का नुकसान होता है अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये सब्सिडी इमरान खान साहब ने, शौकत तरीन साहब ने ये सिंसियरली साइन किया था IMF से, इसके कम्प्लीटली बरक्स थी। मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा अच्छा तुम गरीब लोगों को पहले कंपनसेट करोगे तो फिर बढ़ाएंगे। सो वी कम अप विद अ प्लान। 40,000 रुपए से आमदन जिस भी हमारी बैंक की कम है 2,000 रुपए पर मंथ। दिस इज टारगेटेड subsidies to the poorest of the poor। पेट्रोलियम सेक्टर में हमने 81 अरब रुपया सब्सिडी दी है। पावर सेक्टर में 1100 अरब रुपए की सब्सिडी हो जाएगी इस साल। हमको मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, कोई मसला नहीं है, इंश्योर इसको बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ ہمارے پاس مشکلات کا حل ہے، ہم مشکلات حل کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر مسلم لیگ نون نہیں تو کون مسائل حل کرے گا؟ مشکلات ہیں، بلا شبہ ہیں، مگر عوام کی تکالیف کا احساس بھی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ مجھے کسی کیس میں بند کر دیں اور یہ تحریک رہ جائے، جیلوں میں ڈالیں یا جو بھی کریں، یہ تحریک ختم نہیں ہوگی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بنی گالہ میں وکلاء سے خطاب میں کہا کہ نون لیگ نے دھاندلی سے ضمنی انتخابات جیتنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس حکومت کے آنے سے ملک کا مستقبل خطرے میں ہے۔ میں نے پاکستان میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں دیکھی۔ سازش کے تحت چوروں کی حکومت ہم پر مسلط کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکمران بھارت سے دوستی اور بزنس ختم کریں اور توہین کے معاملے پر سٹینڈ لیں، بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح کسی کیس میں بند کرو تاکہ یہ ساری تحریک رہ جائے، چاہے یہ جیلوں میں ڈالیں یا جو مرضی کریں، یہ اب تحریک ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے بیٹھ کے پورا پلان بنایا نون لیگ جب پنجاب میں الیکشن دھاندلی سے جیتنے کا، کیونکہ ان کو پتا ہے ویسے تو یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے۔ میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں دیکھی، پٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس کبھی ایسے نہیں بڑھی۔ پہلے یہ سازش کے تحت آئے، اس کے بعد چور اوپر بیٹھ جائیں، وہ نیب کے اپنے کیسز ختم کروائیں، FIA کے کیسز ختم کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے موجودہ حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ بولے ایک دن میں ڈالر 2 روپے 85 پیسے مہنگا ہوا، حکومت نے کوئی فیصلہ سازی نہیں کی۔ ان کے پاس ہر چیز کا حل قیمتیں بڑھانا ہے، یہ دعا کر رہے ہیں بارش ہو جائے تاکہ لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو جائے گی۔ 2 ماہ میں صورتحال خراب ہو چکی جو اس حکومت سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ فی الفور انتخابات کرا کے معیشت کو استحکام نہ دیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی پریس کانفرنس، حکومتی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ بولے ڈالر ایک دن میں 2 روپے 85 پیسے مہنگا ہوا، 2 ماہ میں صورتحال خراب ہو چکی جو اس حکومت سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ ڈالر جو ہے وہ ایک دن کے اندر 2 روپے 85 پیسے مہنگا ہوا، یعنی کہ ہمارا روپیہ 2 روپے 85 پیسے جو ہے وہ کمزور ہوا، اور پچھلے چند دن کے اندر کوئی 3 دن کے اندر روپے کی موومنٹ 6 روپے ہوئی ہے۔ ٹوٹل 6 روپے کے قریب ڈالر کے اگینسٹ روپے کی موومنٹ ہوئی ہے۔ حماد اظہر نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانے پر بھی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ بولے ان کے پاس ہر چیز کا حل قیمتیں بڑھانا ہے۔ بجلی ہے 7 روپے بڑھا دو، 7.5 روپے، گیس ہے 45% بڑھا دو۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو آپ نے دی ہیں یہاں پر پریزنٹیشنز، بڑی صائب رائے دی ہے، مشورے دیے ہیں، میں ان کو رپیٹ نہیں کروں گا، مگر ایک خلاصہ بیان کر کے تو چند گزارشات میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ کچھ جو حقائق ہیں تلخ، اینڈ وداؤٹ گوئنگ ٹو اینی پولیٹیکل ڈیبیٹ، وہ سامنے ہمارے رہنے چاہیے۔ دیکھیں آج الحمدللہ 75 سال گزر گئے پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے، اور اگر ہم پہلے پاکستان کی رائٹ فرام دا ڈے ون انسیپشن سے پہلے 15-20 سال کی جو ہماری اکنامک 25 سال کی پرفارمنس لے لیں اور اس کے بعد کی پرفارمنس لیں تو اٹس اے اسٹارک کمپیریزن۔ ہماری 5 سالہ جو منصوبہ بنتا تھا اس کے اہداف میٹ کرنے کے لیے بہت پروفیشنل ٹیمیں کام کرتی تھیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونسز ہوں، اور پھر اسی حساب سے ہمارے صنعت کار، ہمارے کسان اور ہمارے ایکسپرٹس، یہ سب مل کر ایک کاوش کرتے تھے، اور پاکستان کی جو اس خطے میں جو گروتھ تھی وہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں ایک کمپیریزن تھا۔ اگر آپ اس زمانے میں ہندوستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ ٹیکسٹائل میں ان سے آگے تھے، وہ اسٹیل میں ہم سے آگے تھے۔ آپ کسی اور میدان میں ہندوستان سے آگے تھے۔ 90 کی دہائی میں آپ دیکھیں ہمارا جو روپے کی قدر تھی وہ ہندوستان سے بہتر تھی۔
اور پھر آپ نے ان کو دکھایا کہ کس طرح اکانومی کو ماڈرن لائنز پہ استوار کرنا ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کو لبرلائز کیا گیا اور پھر ہندوستان نے اس کو کاپی کیا. آج کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں, بنگلہ دیش کی بات ہوئی اور ایز اے سیٹ کہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ہم دن رات ہم مثالیں دیتے ہیں. آپ محنت کرتے ہیں اور اپنی انڈسٹری کو, اپنے ایگریکلچر کو, اپنے ٹریڈ کو, بزنس ہاؤسز کو بہت محنت سے چلاتے ہیں اور حکومت کو آپ بارہا مشورہ دیتے ہیں. آج بھی آپ نے بڑے بڑے یہاں پر قابل لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت شاندار اور بڑی ویلیوبل سجیشن دی ہیں. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ 75 ایئرز گزرنے کے بعد کیا یہ معاملہ مشوروں کی حد تک رہے گا؟ یعنی ہم یہاں پر تقاریر ہوئیں, مشورے ہوئے. دیکھیے 6 گھنٹے سے آپ یہاں بیٹھے ہیں. When will we be able to convert and transform all these valuable suggestions into action? یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ ہم حکومت ان آرا پر, مشوروں پر جو اچھے ہیں ان کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر عمل کرے اور ایک ٹیم بنائے, ایکسیکیوٹ کرے. یہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن ہمیں اس معاملے کو اب we have to convert this into reality. اور یہ ریالٹی تب تک یہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ملک کے اندر ایک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی. اور اس کو آپ ریورس آرڈر میں بھی لے لیں. سو اٹ از انٹرٹوائنڈ, انٹرلنکڈ. دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے میں نے کہا آج پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی آئیں, بیٹھیں, اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں. تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں. چاہے ایک پارٹی آئے اپنا ٹینیور پورا کرے اور پھر الیکشن ہوں اور پھر عوام جس کو بھی موقع دیں, وہ جو گولز ہیں ان کو کوئی چینج نہ کر سکے. وہ جو ہمارے جو ایک سیکرٹ ہمارا ایک ٹرسٹ بن جائے اس کو کوئی چینج نہ کر سکے. جس میں آپ نے خود آج اس کے بارے میں بتایا کہ ایکسپورٹس ہماری ایک بہت امپورٹنٹ, ہمارا یہ ایک اس کا حصہ ہونا چاہیے. ایگریکلچر کی جو ییلڈ کس طرح بڑھانی ہے, اینڈ ایگرو بیسڈ ایک انڈسٹریل انویسٹمنٹ آپ نے پلان کس طرح کرنا ہے. یہاں پر ہمارے ایک بہت اچھے ہمارے جو ایگریکلچرسٹ ہیں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بیان. ایک چیز سے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جناب دیہات نہیں رہنے چاہیے اور دیہاتوں میں دیہاتی بچوں کی کوئی قدر نہیں ہے. میں باقی ساری باتیں انہوں نے بہت ایک اعلیٰ پائے کے ایگریکلچرسٹ اور ایک اچھے ذہن کے طور پہ بیان کی ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ دیہات رہے, بٹ آپ کو اس دیہات میں رہ کر وہاں پر شہر جیسی آپ نے فیسلٹیز پیدا کرنی ہے. وہاں پر آپ نے کالج بنانے ہیں, اسکولز بنانے ہیں, ہاسپٹلز بنانے ہیں, ریسرچ سینٹرز بنانے ہیں, ٹریننگ سینٹرز بنانے ہیں. وہ آٹومیٹکلی وہ شہر کی طرح وہاں پر زندگی بدل جائے گی. لیکن وہاں سے اگر ہم نے دیہات سے کوچ کر کے شہر میں جانا ہے تو یو آر برڈننگ آئی تھنک سٹیز اینڈ ایڈیشنل ریسورسز اوور دیئر. وہ اور پریشر میں آئیں گے. تو میں جب بات یہ کرتا ہوں کہ آپ نے دیہات میں زراعت کو آپ نے ترقی دینی ہے, اس کو فروغ دینا ہے, کس طریقے سے پر ایکر ییلڈ جو ہے اس کو اضافہ کرنا ہے, وہ ساری باتیں آپ نے کی. بایو ٹیکنالوجی کی اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی. آئی ایم ناٹ ریپیٹنگ دیم. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیہات جو آج بھی پاکستان کی 65% پاپولیشن وہاں پر ہے منیمم, اس کو آپ نے اپنا وہاں پر ترقی دینی ہے, پاکستان کی ترقی کرنی ہے, اور دیہات کو بھی آپ نے اس صف میں شامل کرنا ہے جو کہ ایک ترقی یافتہ پاکستان کا حصہ ہے.
وہ تبھی ہوگا کہ آپ وہاں پر موجود ہوں گے, ہمارے بچے اور بچیاں وہاں پر بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی. اب میں مثال دے رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ اور مس کنسٹرو اٹ کہ جب میں دانی اسکول کی بات کرتا ہوں تو وہ دیہاتوں میں ہے, بہت دور افتادہ علاقوں میں ہے. وہاں پر آج جو ان کی تعلیم ہے وہ ایچ این کالج یا کسی بھی گورنمنٹ اسکول کے ساتھ آپ ملا لیں, اس کے ہم پلہ ہے. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ آپ نے زراعت کو آپ نے بہت تیزی سے آگے بڑھانا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ زراعت از ون ایریا وچ کین ٹرن اراؤنڈ پاکستان اکانومی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے وہ کاٹن ہے, چاہے وہ ویٹ ہے, چاہے وہ آپ کی دوسری اجناس ہیں. آج اب $4 ارب کی, بلکہ اب $4.5 ارب کی آپ باہر سے آپ پام آئل امپورٹ کر رہے ہیں. اب بتائیے کہ کس چیز کی کمی ہے اس خدا داد ملک پاکستان میں کہ اس کو ہم یہاں پر اس کی امپورٹ سبسٹیوشن نہیں کر سکتے اور $4 ارب نہیں بچا سکتے. ایبسولوٹلی دیر از نو پرابلم ایٹ آل. خود آپ نے میز کی بات کی ہے کہ میز کے اندر اپنا ترقی ہوئی اور آج میز پاکستان کا ایک اعلیٰ ایک جنس بن چکی ہے جس کو اپنا پروفیٹیبل بیسس پہ اس کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم فوکسنگ آن دیز ایریاز کہ آپ نے یہاں پر پالیسیاں بنانی ہے کہ یو ہیو ٹو انہانس یور ایگریکلچر ییلڈ تھرو ماڈرن ٹیکنیک. اور گورنمنٹ آف پاکستان اس معاملے میں یہاں پر عارف حبیب صاحب نے سارا جو یہاں پر آپ کے سامنے ایک بیلنس شیٹ رکھ دی ہے کہ جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے تو NFC میں اب زیادہ حصہ صوبوں کو جاتا ہے اور فیڈریشن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں. لیکن اپنا فیڈریشن صوبوں کے ساتھ مل کر ایک کمپریہنسو پلان ہمیں بنانا ہوگا تاکہ صوبے اور وفاق مل کر, چاہے وہ ایگریکلچر ہے یا وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ آپ کی ایکسپورٹس ہیں, چاہے وہ ایکسپورٹڈ گروتھ ہے آپ کی, وہ سب کو مل کے کرنا ہوگا. اس کے لیے ہر قدم پر مجھے اور ہمیں آپ کی رہنمائی کی, آپ کی لیڈرشپ کی, آپ کی ایڈوائس کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس جسٹ فار میکنگ اے اسپیچ. نو, آئی ڈونٹ بلیو ان دس. I am going to involve you, engage you very seriously and sincerely. ہم اس میں ٹاسک فورسز بنائیں گے. آج کی اس میٹنگ کی روشنی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. انشاءاللہ جب ہم فارغ ہوں گے تو آج رات میں انسٹرکشن دوں گا, اور ہم چاہے وہ ایگریکلچر ٹاسک فورس, آپ کی ایکسپورٹ لیٹ جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کی ٹاسک فورس, آپ کی فائنینشیل ٹاسک فورس اینڈ سو آن سو فورتھ, تاکہ ہم ایک مربوط کمپریہنسو پلان بنا کر آگے نکلیں. اس گورنمنٹ کے اب اپنا 1 سال 3 مہینے ہیں, اس میں لانگ ٹرم کام نہیں ہو سکتے, لیکن شارٹ ٹرم اور کچھ میڈیم ٹرم کام ہم کر جائیں گے. اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے, جن کو بھی عوام وہ الیکشن نصیب کریں گے, جیتیں گے, تو وہ یہ جو اسٹرکچر بن چکا ہوگا اس کو اگر لے کے چلیں گے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کے اوپر ہم بات کریں اور اس کو سائن کریں اور اس کو سیل کریں, تو قیامت تک پھر اس کو کوئی چینج نہ کر سکے. امپرووائز کرے, اس کو امپروو کرے, تاکہ یہ قوم ایک بھکاری قوم. میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیولپنگ نیشن, اب بنگلہ دیش کی آپ بات کرتے ہیں 40 بلین کی, اور پھر یہاں پر بہت ایک بڑے ٹیلنٹڈ اذہان بات کر دیجیے, وہ اٹس آل اباؤٹ کاسٹ. I am not denying it, but what about efficiency and what about intellect? اب بنگلہ دیش دیکھیے, لیٹس بی ویری آنیسٹ, بنگلہ دیش میں تو کوئی کاٹن نہیں ہوتی. وہ تو آمار سونار بنگلہ دیش, ان کے وہ پٹسن جس کو ہم جوٹ کہتے تھے, وہ ان کا اصل میں ان کی ہے, ان کی ویلتھ. وہ تو ساری کاٹن امپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کر کے پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں گارمنٹس میں اور پھر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو لیٹس بی ویری آنیسٹ, ہماری چلو پچھلے سالوں میں اگر پیداوار ہماری کاٹن کی نقصان پہنچا تو 2014 میں آپ کا یا 12 میں آپ 14 ملین بیل تک پہنچ گئے تھے آپ. جی وہی کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب, سو پلیز بی ویری کلیئر ان مائنڈ کہ اگر بنگلہ دیش کاٹن امپورٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو وہ ایکسل کر رہا ہے. خالی GSP پلس ملنا وہ ضرور میں مانتا ہوں ایڈوانٹیج ان کو ملا ہم سے پہلے, لیکن ہمیں بھی تو مل گیا. سو اٹس آل اباؤٹ ایفیشنسی.
It's all about modern technique and modern knowledge. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر رینٹل انڈسٹریل بیس آپ نے بنانا تو پر قیامت تک پر یہی حال رہے گا کہ it's a rental business and it's not about production, export and growth and revenues. تو آئی تھنک یہ ہمیں اپنے آپ میں کلیئرٹی لانی ہوگی. اگر اس کے اوپر ہم تیار ہیں تو I am prepared to work with you, sit down with you for hours and days and nights, تاکہ ہم ایک ایسا کمپریہنسو ایک انڈسٹریل فائنینشیل ایگریکلچرل پلان بنا لیں جو نسلوں تک لوگ یاد رکھیں. اینڈ یو ول بی ریممبرڈ فار آل ٹائم ٹو کم کہ ہاں جی انجینوٹی کے ساتھ, محنت کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ ایک پلان بنا جس کے اوپر پوری پارلیمنٹ نے, قوم نے اس کے اوپر اتفاق کیا, اس کے اوپر ہم آگے لے کے نکلے. سو میں یہ پریمبل دے کے میں اب آتا ہوں. میں ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ جناب جس طرح مفتیٰ صاحب نے بتا دیا کہ 5,500 بلین کا ڈیفیسٹ ہے اور اتنے قرضے لے لیے, وی آل نو اباؤٹ دس. یہ ہم باتیں کرتے رہیں گے اور واقعی اس میں قرضے جتنے لیے گئے. اب میں آج آپ کو بتاتا ہوں, گوادر میں گیا اینڈ دس از وداؤٹ اینی کائنڈ آف بلیم گیم. وہاں پر جناب گوادر کی شہریوں کو پانی نہیں ملتا, گوادر کی شہریوں کے پاس بجلی نہیں ہے. ایئرپورٹ گرانٹ دی گئی, وہ ایئرپورٹ آج بھی 5 سال بعد 36% بنا ہے. وہاں پر پہلے انہوں نے پانی کے لیے اسکیم بنائی کہ جناب وہ اپنا ایک چھوٹی سی لیک بنا کے وہاں رکھیں گے. اب کہتے جناب پانی شارٹ ہے اور ہمیں اب اس کو ڈیسلینیشن پلانٹ لانے ہیں, اور ایک وہ بلینس کی کاسٹ ہم اپنا کر چکے اور اب جناب نئی کاسٹ ڈالنے جا رہے ہیں. کیا اس طرح قومیں بنتی ہیں؟ کیا اس طرح پاکستان ہم بنائیں گے؟ میں آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں گوادر کی کہ جو کہ پاکستان کی سامنے ایک ہمارے دوست برادر ممالک نے اپنی پورٹس بنا لی اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی فنومنل بزی پورٹس. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ڈیپ پورٹ ہے دنیا میں گوادر, آج بیکاز آف اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی اور اس کی جناب اس کی ڈیپتھ کم ہو گئی, وہاں پر بڑا جہاز آ نہیں سکتا. اس کا بزنس پلان کہاں بنے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں وہ ایشوز. جب اگر ہم بطور ایک قوم کے ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے دن رات کام کر کے پلاننگ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, ایکسیکیوٹ کرنا ہے, تو پھر یہ باتیں رہ جائیں گی. اور اس طرح جس طرح 75 سال ہم نے ضائع کر دیے, پھر خدا نہ خواستہ 500 سال اور ضائع ہو جائیں گے. اینڈ وی ول بی nowhere near even our tiny nations in this region, let alone far more developed society of the world. تو میں آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, بہت آپ نے نام کمایا, محنت کی, رزق حلال کمایا. آج I'm not asking to open your coffers and put in the government of Pakistan. I'm asking your time and your skills and your expertise کہ آئیں آگے بڑھیں, ہمیں ان پلانز میں بنانے میں مدد دیں, اور پھر ایک بڑا ایک فول پروف ہم ایک پلان لے کے چلیں جس کو انشاءاللہ جتنی اس حکومت کی مدد ہے ہم دن رات کچھ, یہ ساری میری ٹیم ہمارے کولیگز یہاں پر سب بیٹھے ہیں, میں ان کے بہاف پر اور اپنے بہاف پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مقصد کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, مقصد کیا ہے کہ ہماری زراعت بڑھے. اب بتائیے کہ 3 ملین ٹن گندم ہم اس سال امپورٹ کر رہے ہیں. اگین آئی ایم ناٹ انٹو اینی بلیم گیم, دس از ناٹ دا ٹائم اینڈ دس از ناٹ دا فورم. وہ پارلیمنٹ ہے, وہ دوسری جگہ میں بات کروں گا, لیکن 3 ملین ٹن ہم نے جناب گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اب اس کے لیے اپنا $1 بلین سے زیادہ اس کی ہمیں اپنا خرچ کرنا پڑے گا. فارن ایکسچینج کہاں سے آئے گا؟ آج تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں, گیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور گوادر کی بات بتائی, ایک اور مثال, اینڈ دس از ہاؤ وی ہیو بینکرپٹ دس کنٹری. We have made this country bankrupt. This is the reason and no other reason. There is no dearth of the best people in this country. There is no dearth of natural resources. Allah has blessed upon Pakistan infinite resources. There is no dearth of very fertile land, managers, bankers, financial experts, entrepreneurs, and highly skilled labor. It's all about the will to do. میں جو مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جو 4 پلانٹس پچھلے دور میں لگے, اس حکومت جو ابھی حکومت گئی نہیں ہے, PMLN کے دور میں
جو 4 پلانٹ لگے تھے LNG کی بنیاد پر، چوتھا پلانٹ جو ہے وہ 3 GE کے تھے اور چوتھا سیمنز کا 1250 میگا واٹ. یہ سن لیں بات، یہ جو ابھی عارف شہید صاحب نے بتائے تھے، یہ اپنا ابھی آپ کو دکھائی تھی یہ سلائڈز، یہ چوتھا پلانٹ واز دا چیپسٹ، وہ جی سے بھی سستا تھا، 10 بلین روپیز سستا تھا اس سے، اور اس کی بھی وہی ہے ایفیشنسی 61.6 سم تھنگ. اس نے 2020 میں میکس مارچ میں چل جانا چاہیے تھا اس کو. آج 2 سال سے اوپر ڈیلے ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ غریب قوم کا اوور رنز بلینز آف روپیز. 2 سال پہلے نہ چلنے سے انڈسٹری کو، زراعت کو نقصان پہنچا، اکانومی کو نقصان پہنچا. آپ نے پروفٹ جو ارن کرنے تھے وہ نہیں کیے، جو لون دینے تھے وہ نہیں دیے. تو کس طرح یہ ملک چلے گا آگے؟ اب کس کو پوچھیں گے؟ پھر وہ کہیں گے جی یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، مگر کوئی تو اس کا حساب دے گا اس کا، اس قوم کو، غریب قوم کو. اگر یہی میں نے آپ کو ایک گوادر کی اور اس کی مثال بتائی ہے LNG پلانٹ کی، یہی 2 مثالیں کافی ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر آج پاکستان وہ آگے نہیں بڑھ سکا، جو اس کا حق تھا، جو اس کا مقام حاصل ہونا چاہیے تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں، جتنے مرضی اچھے ہم پلان بنا لیں گے، اگر ہم نے اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا، اب اگر آپ افسر شاہی کی بات کریں، بیوروکریسی کی، تو ان کی بالکل جائز ان کا رونا ہے کہ جی کام کیا، پکڑ کے اندر جیلوں میں بند کر دیا، نیب کے حکومت خانوں میں داخل کر دیا ملک کی. اب بتا دی یہ جو سلائیڈز ہیں، یہ جو جس میں بجٹ عارف شہید صاحب بتا رہے تھے، اٹ ڈزنٹ گو ٹو مائی کریڈٹ. وہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے دن رات بڑے اچھے ڈاکومنٹس بنائے، انہوں نے بڈنگ پیپرز بنائے، کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ کی، اور پاکستان کا اپنا کئی 100 ارب بچایا، وقت بچایا. فاسٹسٹ آئی تھنک انسٹال پلانٹس ہیں یہ. میں اس لیے مثال یہ دے رہا ہوں کہ جسٹ ٹو بی ویری کلیئر ان آور مائنڈس کہ اگر کام کرنا اور ملک کو بنانا تو اس کے لیے ہمیں پھر اس کی کچھ شرطیں، کنڈیشنلٹیز ہیں. خالی باتیں تو پھر تو پلاننگ ڈویژن میں تو پتہ نہیں 75 سال سے بڑے بڑے پلانس پڑے ہیں اور بڑے بڑے یہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے، تو اس کو ہمیں عملی جامہ پہنانا ہے، اس کو ہمیں ایکچولائز کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. I am now coming to the second part of my discussion. So 3 areas ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے. It's very clear. 4. We have to give impetus to export-based industry. 1. Textile is a very important factor, no question about it. 2. Improving and enhancing our agri-production, and that based on agri-industrial investment. اب بتائیے کہ اگر یہ بڑی، اب تو اٹس اے کامن نالج کہ ہیگ سے بھرے ہوئے جہاز ٹیولپ کے آتے ہیں گلف میں، ہم 3 گھنٹے وہاں سے یہاں پہ بائی ایئر ہیں، ہم کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ یہی جو آپ کا کیلیفورنیا پاکستان سرگودا، ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ جناب کنوں اور وہ سڑکوں کے اوپر وہ سڑا ہوتا اور گل سڑا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس انڈسٹری ہو، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہو، ہم اس کے بنائیں، کانسنٹریٹ ایکسپورٹ کریں اس کوالٹی کے جو گلف یا دوسرے ممالک چاہتے ہیں. یہ کیا ممکن نہیں ہے؟ اٹس آل پاسبل، بٹ اٹس آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو اگین. تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے اگر ہمیں کام کرنا ہے تو اس طرح پلاننگ کریں گے. اسی طرح آپ کی جو ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل کے اب آج دنیا جو ہے اٹس آل اباؤٹ انٹیگریشن ہوگی، آپ کی کاسٹ ایفیشنسی ہوگی، آپ کی ایکسپورٹس میں آپ کمپیٹ کر سکیں گے. اور گورنمنٹ کے لیے دیکھیے ان حالات میں گورنمنٹ کی سب سے بڑی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے اور اپنی امپورٹس کو کٹ کرے تاکہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں، ملک کے اندر خوشحالی ہو اور ملک کے اندر امپلائمنٹ ہو. اس کے لیے میں آپ کو اب جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے ٹرکی گیا ہوں، آپ میں سے کچھ ساتھی وہاں پر تھے، چائنا کے ساتھ بات کی، ابھی تو ہم سے ریپیئر کر رہے ہیں. ترکی کے ساتھ بھی ہم نے ریپیئر کرنے کی کوشش کی، چائنا کے ساتھ بھی ریپیئر کرنے کی کوشش کی. میں پھر کل جیپنیز کو ملا ہوں، ان کے بھی اسی طرح. یعنی
یعنی سالہ سال سے چھوٹے چھوٹے کام وہ اٹکے پڑے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر سپرویژن ہو, تڑپ ہو, خیال ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے, اپنے بچوں کو جس طرح اپنا تیار کروانا ہے, ان کو ناشتہ کروانا ہے, اسکول پہنچوانا ہے, ماسٹر سے جا کے پوچھنا ہے کیسا پڑھ رہا ہے بچہ, اگر اس طرح کی تڑپ ہوگی تو پھر تو پاکستان بنے گا. تو اس طرح کی تڑپ نہیں ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا جس طرح میں نے بتایا کہ ترکی بھی ناراض, چین بھی ناراض اور جاپنیز بھی ناراض, اور اسی طرح اپنا باقی جو ہمارے جہاں پر ہیں ہمارے جو کاؤنسلز انٹرسٹ کی ان کی بزنس کی, وہ بھی اس طرح ناراض ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ ناؤ, آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز کس طرح چھوٹے ایک ٹرکش کمپنی ہے اس کا جو اپنا تھا سولر کا, 4 سال اس کا پڑا رہا, اس کو جناب انہوں نے ٹیرف نہیں دیا. تو اگر اور وہ انویسٹمنٹ ان کی ہے, ہم سے تو کچھ نہیں مانگ رہے تھے. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ وہ ایشوز ہیں جس کے لیے ہمیں مل کے ہمیں کام کرنا ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. میں آئی ٹی انڈسٹری کی طرف آتا ہوں. یہ بات جو کی یہاں پر غوری صاحب نے کی, ابھی ایک جو ابھی صاحب آئے تھے, جی آصف پیر صاحب, بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہمسائے کے جو ہمسائے ملک جو ہیں وہاں پر بھی وہ آپ سے زیادہ قابل لوگ تو نہیں ہیں وہاں پہ, نہ ہی آپ سے زیادہ وہ گورے چٹے لوگ ہیں, نہ ہی آپ سے زیادہ وہ ہیلدی لوگ ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں کس چیز کی کمی دی؟ آپ آئی کین ٹیل وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن, آپ زیادہ قابل بھی ہیں ان سے, زیادہ خوبصورت بھی ہیں, زیادہ انرجیٹک بھی ہیں, زیادہ کمیٹڈ بھی ہیں. لیکن ہاؤ کم کہ $200 بلین کی ان کی جناب آئی ٹی انڈسٹری ہے, اور یہ جو غوری صاحب فرما رہے تھے $2.5 بلین ہوگی, 2.5 میں کہ 3 لگا لیں, 4 لگا لیں, لیکن از دیر اینی کمپیریزن کہ $4 بلین ہماری وچ از این ایگزیجریٹڈ فگر, 3 سے زیادہ نہیں ہے. تو اور ان کی جناب اپنا $200 بلین پہ جا پہنچی. یہ اسٹیٹ بینک کی ضرور اس میں لیکوناز ہوں گے جس کو ریموو کرنا چاہیے, لیکن ہندوستان کی جو بیوروکریسی وہ تو ہم سے بھی زیادہ ٹائٹ فسٹڈ ہے. وہاں تو سرخ فیتا ہم سے بھی زیادہ ہے بالکل. لیکن یہ کس طرح ہوا کہ وہاں پر $200 بلین اور ہم صرف ابھی وی آر ہوورنگ اراؤنڈ $2.5 بلین اور $3 بلین. تو اس کے لیے جس طرح میں نے بات کی ہے ایگریکلچر کی, ٹیکسٹائل کی, ایکسپورٹ انڈسٹری کی, اور اسی طرح میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں, وی مسٹ گو فار اسپیشل ایکسپورٹ انڈسٹریل زونز. اور اس میں مفترا صاحب کو میں کہہ چکا ہوں, یہ بات آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں, اینڈ اٹ ول بی اے ویری میرٹ بیسڈ اسٹرکچرڈ زونز. کوئی سفارش, کوئی سٹا بازی, کوئی اپنا فارورڈ جو سیل اور پرچیز, یہی ہوتا رہا ہے نا. اب جو بنے تھے اسپیشل زونز وہ تو اب بن گئے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, وہاں پر لینڈ مافیا آ گیا, اور وہاں پر جناب انہوں نے کچھ اور کاروبار انڈسٹری تو لگی نہیں وہاں پر. چاہے آپ وہ اپنا پنجاب کے دیکھ لیں, یا سندھ کے دیکھ لیں, یا کے پی کے دیکھ لیں, یا بلوچستان کے دیکھ لیں. بلوچستان میں تو شاید وہ کام بھی شروع نہیں ہوا ہوگا. تو اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل اسٹرکچرڈ انڈسٹریل زونس, ایکسپورٹ زونس. اور زمین جس طرح بھاولپور میں ہم نے سولر جو انرجی کے لیے زمین فری دیتے ہیں, $1 لیا جاتا ہے. میں آئی ایم کنونسڈ کہ اگر ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو زمین ہمیں ڈیولپ کر کے ایک میرٹ بیسڈ آرڈر ہو اور فری دی جائے انویسٹرز کو, وہ آئیں وہاں پر ڈیولپ کریں اور پھر کام کریں. بالکل دس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ مفتہ اسماعیل, مفتہ دس از اے ویری سیریس بزنس اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ کوئی ہم کسی بزنس کمیونٹی پر احسان نہیں کرے. اٹ از این انسینٹو پالیسی کہ وہ اپنا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو چھوڑ کے دے شوڈ موو ٹورڈز ایکسپورٹس. Import substitution is important. I don't deny the importance of import substitution. It's important. But more important is our exports. تو اس کے لیے ہمیں ان کو انسینٹیو دینا ہوگا, اور اس کے لیے بیٹھ کے ساری ہمیں بات کرنی ہوگا. یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بھائی ہمارے منسٹر امین الحق صاحب, ان کو میں نے اپنا ٹارگٹ دیا ہے. یہ کہتے ہیں مجھے اب نیند نہیں آتی. ان کو میں نے کہا کہ 2 سال میں
15 बिलियन डॉलर की आपको मुझे आईटी की मुझे चाहिए, मुझे किस तरह चाहिए, मैं भी बैठूंगा, ये भी बैठें। देखिए, अगर एम्बिशियस टारगेट्स नहीं बनाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इवन अ नॉर्मल टारगेट। तो एम्बिशियस टारगेट्स हमें फिक्स करने पड़ेंगे, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल बहुत चीज़ें इस मुल्क में हुई कि नहीं हुई। ये आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम अल्लाह ताला ने किस तरह कामयाब करवाया, पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी और वो बड़े पावरफुल लेंस से हर चीज़ देख रही थी कि क्या शिपमेंट पाकिस्तान को जा रही है, वहाँ से क्या आ रहा है, गल्फ से क्या आया, फलां से क्या आया। एक नीयत थी, एक फैसला था, कौम ने उसको कर दिखाया। तो अगर हम न्यूक्लियर ताकत बन सकते हैं तो हम एग्रीकल्चर में, आईटी में, इंडस्ट्री में न्यूक्लियर ताकत क्यों नहीं बन सकते? वो क्या चीज़ माने हैं? आई थिंक नथिंग स्टॉप्स अस फ्रॉम एनीथिंग। आई थिंक वी आर आवरसेल्फ द मेन ऑब्स्टिकल्स। वो जो अपनी ऑब्स्टिकल जो है, अपने जो हर्डल्स हैं, हम रिमूव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें अब देखिए कि आप इतने बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इतने, मुझे बताइए कि इसको कोल जो है, कोल बाहर से $450 पे कोल इंपोर्ट हो रहा है। अब आपको मैं आज ये दावत दे रहा हूँ कि हमारी जो कोल इंडस्ट्री है, आप आगे बढ़ें, आप थर कोल को उसको आप बेस बनाएं, आप बलूचिस्तान के कोल को आप बेस बनाएं, उसकी बुनियाद पर आगे आएं। लेट दिस बी, जिस तरह यहाँ पर कहा आरिफ हबीब साहब ने कि गवर्नमेंट के पास तो अब इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है, फाइनेंशियल स्पेस नहीं। ये जो प्रोजेक्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट के, दासू डैम और भाषा डैम को अगर हम कर लें थ्रू आर अपना गवर्नमेंट पोर्टफोलियोज तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट में हैं उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए किया जाए। तो ये जो कोल बेस्ड जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप आगे बढ़ें। अगर गवर्नमेंट पूरा आपको हाथ बटाएगी, पूरा आगे साथ चलेगी, थर है, बलूचिस्तान कोल है, फिर आप गैस में शेल गैस की देखिए जो हमारे पोटेंशियल पॉइंट्स है, उसमें आप आगे आएँ, उसमें आप तजावीज़ दें, उसकी एक पॉलिसी बनाएं। शेल गैस के बारे में, टाइट गैस के बारे में हम एक पॉलिसी बनाएं ताकि अल्टीमेटली हम $20 अरब जो इंपोर्ट करते हैं साल का, ये तेल और गैस, और हमारा यानी तेल हो गया बिल्कुल, ये $20 अरब कहाँ से हम देंगे? तो अगर इसको हमने रिप्लेस करना है, आई मीन ग्रेजुअली, तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। और पाकिस्तान का जो अपना अल्लाह ने ज़खायर दिए कोयले को, उसको देखता कोई नहीं और हम इंपोर्ट पे जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू टर्न द टाइड एंड इट इज़ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली। तो आइए मिलके हम इन ये जो विजन है इसको हम आगे ले। अगली बात मैं बता रहा हूँ, एसओएस की बात की आरिफ हबीब से। अब मैं समझता था कि 600 बिलियन साल का हम सब्सिडाइज कर रहे हैं जो लॉसेस हैं एसओएस के। फिर कल मैंने रखी हुई 2 घंटे की मीटिंग प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, और मैं आपको इंशाल्लाह कल मीटिंग बाद आपको दावत दूंगा। इट्स नॉट 600 बिलियन, इट्स ऑल टोल्ड $2.5 बिलियन एनुअली। आप मुझे बताएं कि $2.5 अरब हम इंपोर्ट हमने कट की जनाब, कोई $300 मिलियन महीने का हम बचा लें और साल का कोई $4 बिलियन हम बचा लेंगे। तो जो $2.5 अरब साल का, एंड इट इज ब्रीडिंग आवर इकोनॉमी, वी आर पेइंग फॉर माय नोज, वो जनाब उसको कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई उसका करने को तैयार नहीं है। तो आई थिंक विदाउट अगेन गोइंग इनटू द पास्ट, आई मीन जो हो गया, लेट्स नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, बट लेट्स लर्न अ लेसन एंड मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस एंड विद दिस इन माइंड कि वी हैव टू अचीव दिस। तो अगर हम ये $2.5 अरब जो बचा लें अगले चंद सालों में, तो कितनी बड़ी, दिस इज इक्वल टू अर्निंग $2.5 बिलियन। तो मैं समझता हूं कि अगर इसको हम अगर कर लें और वहां से हम चलें, जो कि कंपैरेटिवली ईजियर जो डेडवुड है उसको ऑफलोड करने के लिए, चाहे वो पीआई है या और जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम इसके बैठ के और करें। एंड गवर्नमेंट मस्ट शो पॉलिटिकल विल, and then it should be very transparent, highly organized और absolutely professional तरीके से अगर हम ये करेंगे तो ये हम पाकिस्तान का जो हर साल $2.5 अरब जो है वो नुकसान होता है उसको हम बचा लेंगे। इसी तरीके से मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो फाइनली फाइनेंशियल हमारे अब
یہاں پر ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ ریٹ اپنے نیچے لانے چاہیے. ڈالر جو ہے یعنی ایک ہم نے بڑے سخت فیصلے کیے ہیں, بڑی کوئی آسان نہیں تھا یہ کولیشن گورنمنٹ کے لیے. بلیو می دیر واز اے ڈیوائڈیڈ اوپینین. ہماری پارٹی میں کچھ اوپینین تھی, کچھ ہمارے جو دوسرے پارٹیوں کی اوپینین تھی, بٹ سب نے یہ کہا ایک آواز کے ساتھ کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. اگر ہمارا اس نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے پولیٹیکل کیپٹل ہمارا برن ہوتا ہے, وی آر پریپیئرڈ ٹو پے دس پرائز. وہ ہم نے کیا فیصلہ, اب یہ فیصلہ اب ہم نے کیا ہے اور آگے اس کو لے کے جائیں گے. لیکن پھر اس کے الٹیمیٹلی اس کے ڈیویڈنڈس اس کے عوام کو ہمیں دینے ہوں گے. وہ کس طرح ہوگا, یہی جو میں نے ابھی انیشیٹوز جو بیان کیے ہیں, ہم اپنی تیاری کریں اور لیٹس موو ایٹ لائٹننگ اسپیڈ اور ریس میں ہم آ جائیں. انشاءاللہ یہ ریس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ضرور جیتیں گے اگر ہمارا پلان بڑا ویل تھاٹ آؤٹ ہو اور ایکسیکیوشن اگر وہ ایکسلنٹ ہو اور ایکسیکیوٹر جو ہیں وہ زبردست ہوں, اس میں کوئی سفارش سیاست نہ ہو, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ویل بی ریچنگ آور ڈیسٹینیشن ون ڈے سون. آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ بڑا سخت وقت ہے سب کے لیے. اس ملک میں آج تک اگر سختی برداشت کیا, لیٹس بی ویری آنیسٹ ٹو ایچ ادر, سختی برداشت کی ہے تو وہ غریب آدمی نے, ایک بیوہ یتیم نے, ایک ایسا گھرانہ جو محنت کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, بٹ اسٹل ناٹ بینگ ایبل ٹو میٹ اٹس ٹو اینڈ ٹوگیدر. وہ ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ہوتی ہے, بچوں کے لیے دودھ کہاں سے لائے, دوائی, اور اس مہنگائی کے دور میں تو اٹ ہیز بیکم ویل نائ امپاسبل. تو آج ہم نے اپنے جو قیمتیں جو بڑھائی ہیں, جو ایک فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کرنا پڑا تھا, میں اس میں جا ہی نہیں رہا کہ IMF کی یہ کنڈیشنلٹیز کیوں مانی گئی, کیا ہوا. لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ, ویل ہیو سیپریٹ ٹائم اینڈ اندر فورم اینڈ ٹو ڈسکس دیٹ. آج وہ غریب آدمی جو پس گیا ہے اس کے لیے ہم نے پھر جو کیرٹ بھی رکھا, جو ہم نے اب بیسٹ میں جتنے بھی وہ 7 کروڑ افراد ہیں جن کو 2000 روپے مہینہ ملے گا, وہ بالکل کریں گے. اور بھی ہو سکتا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہمیں اب قربانی دینے کا وقت آیا ہے. اثار, جذبہ اثار اور قربانی سے ہمیں کام لینا ہوگا. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ جو پروڈکٹیو ایسٹس ہیں ان کو ٹیکس کریں, بالکل نہیں, لیکن نان پروڈکٹیو ایسٹس کو ٹیکس کرنا آج فرض بھی ہے اور وقت کی اولین ضرورت بھی ہے کہ نان پروڈکٹیو ایسٹ. اب زمینیں جو پڑی خالی اسپیکولیٹو پرپسز کے لیے, یہ کتنا بڑا اپنا اس قوم کی آئی تھنک ڈس سروس ہے. کوئی پڑھی جناب بچہ جی 2 سال بعد اور اپنا قیمتیں بڑھیں گی تو یہ کر لیں گے. سو آئی تھنک لیٹس ٹیک اے پاز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ میں یہ جو ونڈ فال پروفٹس ہیں اس کے اوپر ہمیں ٹیکس کر کے قوم کے لیے وہ پیسے ریز کر کے قوم کو ہم دیں. بالکل, اگر وہ جب اس کو لاتا ہے اپنے کام میں تو وہ ان کو ریفنڈ دیا جا سکتا ہے, اس کا ایک میکنزم ہم بنا لیں گے. دس از نمبر 1. نمبر 2, ہماری دنیا میں اگر ایک چیز اگر ہے لمیٹڈ وہ ہے لینڈ. لینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اس کو آپ بڑھا نہیں سکتے. سمندر کی زمین آپ ریکلیم کرتے ہیں تو کتنی کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ چھوٹا موٹا بنگلہ بنا لیں گے, ایک ریزورٹ بنا لیں گے, لیکن فار پبلک سروس فار اکانومی لینڈ از لمیٹڈ. آج ہم جناب اپنا زمینیں جو ہیں وہ اپنا بالکل ورٹیکل جا رہے ہیں, اپنا ہارزنٹل. کسی کو خیال نہیں کہ بھائی دنیا بھر میں ٹرکش ماڈل لے لیں اور چائنا کا ماڈل لے لیں, یورپ چلے جائیں, وہ ہائی رائز ہیں, ورٹیکل بلڈنگز ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ کو بچانے کے لیے اگین وی آر کمنگ آؤٹ ود اے پالیسی ویئر وی ول انکریج, انسینٹیوائز 1+3, 1+4, 5, 6 وٹ ایور, اینڈ ڈسکریج دس ہارزنٹل ڈیولپمنٹ. یہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پری بجٹ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں.